बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि बुशरा बेगम यानी कि पिंकी पीरनी के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और वो जो फरा गोगी उर्फ गोगी खाला उर्फ गोगी गैंग की सरबरा पाकिस्तान से फ़रार है, उसके रेड वारंट जारी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये सारे मामले के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि कल इमरान खान नियाज़ी का एक जलसा हुआ, परेड ग्राउंड जलसा, यानी वो क्या कहते हैं, परेड ग्राउंड में जलसा हुआ। उस परेड ग्राउंड के जलसे में जहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, किसी बंदे को पिस्तौल भी बरामद हो गया, पुलिस ने फड़ भी लिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी मामला होगा वो अपनी जगह पे। लेकिन दो चीज़ें बड़ी हैरान कुन थी। एक चीज़ जो थी वो ये थी कि जनाब जलसे के अंदर रूस और अफ़गानिस्तान के झंडे लेकर कुछ लोग आए हुए थे। देखिए, अफ़गानिस्तान के झंडे मुझे समझ आते हैं, वैसे नहीं आने चाहिए। एक पाकिस्तान का पॉलिटिशियन है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म रहा है और उसके जलसे में लोग आए हैं तो पाकिस्तानी है, तो वो अफ़गानिस्तान के झंडे उठा के क्यों आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरल लाइन है, पख्तून जो कौम है उसके बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस ड्यूरल लाइन को नहीं मानते। इस वजह से पाकिस्तान ने एक बाड़ लगाई और बाड़ लगाकर अपना एक इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया है। लेकिन अब वहाँ से अफ़गानिस्तान से बहुत सारे महाजरीन जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और वो अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं और अफ़गानिस्तानी भी कहते हैं। अब ये एक जो मसला है, ये एक नस्ल का मसला है जो यहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर जो लोग आए हुए वो अफ़गानिस्तान के झंडे लेकर आए होंगे। आप अगर पेशावर चले जाएं, अगर आप सवात चले जाएं, अगर आप यानी इस एरिया के अंदर कहीं मूव करें तो आपको अफ़गानिस्तान के झंडे नज़र आएंगे। लोगों ने लगाए होंगे घरों के ऊपर, उनकी अपनी एक नस्ली मोहब्बत है ये कह लें, लेकिन असूली तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको कोई इतना मयूब भी वहाँ पर लोग नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं कि असी सारे पख्तून लैनो पार वाले भी तो लैनो इधर वाले भी, लिहाजा वो इस बात को कोई बुरा तस्लीम नहीं करते, वहाँ पर इसका बुरा नहीं मनाया जाता। हुकूमत वक्त भी जो है मौजूदा भी और साबका भी इस चीज़ का बुरा नहीं मनाती। जब अफ़गानिस्तान के पहली जंग चल रही थी जनरल ज़िया के दौर के अंदर, उस वक़्त अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि जो गाड़ियाँ थी वो पाकिस्तान के अंदर मूव कर रही होती थी, झंडे उन्होंने अफ़गानिस्तान के लगाए होते थे। तो ये एक वहाँ पर मसला है और ये चीज़ जो है इसको एक यूँ समझ ले कि कबूल कर लिया गया है किसी हद तक सरकारी सतह के ऊपर कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। लेकिन रूस के झंडे जो हैं वो इमरान खान के जलसे के अंदर लेकर आए हैं। अब ये बात जो है ये इस चीज़ की यानी क्या कहना चाहिए, गमाजी करती है कि इमरान खान जो हैं वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे रूस के रहमो करम पर लेकर जा रहे हैं, रूस के साथ ख़ुद को बताना चाहते हैं कि वो रूस के इत्तेहादी हैं। इस तरह की जो चीज़ है ये बहुत गलत मैसेज आता है, जो कि जितना हमारा अमेरिका और वेस्ट की तरफ जितना हमारा एक रुझान है उससे बहुत ज़्यादा गलत मैसेज आता है, क्योंकि हमारी सारी ट्रेड जो है वो सर यूरोप वाली है, अमेरिका और यूरोप वाली है, और अमेरिका और यूरोप सारे का सारा रशिया के ख़िलाफ़ है। उनके ज़ाहिर अपने मुफादात हैं, लेकिन इमरान खान उसको यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स के लिए कैश करवा रहे हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब इमरान खान ये हरकत कर रहे हैं तो ये बहुत मुमकिन है कि वो जो ये बेल्ट है, ये KPK वाली बेल्ट, यहाँ पर वो अपनी पॉपुलैरिटी में थोड़ा बहुत को इजाफा कर लें। अफ़गानिस्तान में झंडे ला के रूस के झंडे लगाकर, रूस के झंडे लेकर को हो सकता है थोड़ा बहुत वो अपने आप को पॉपुलर कर लें, कोई 1-2% फ़र्क पै जाए, लेकिन इसका उनको इतना शदीद नुकसान होगा जिसका अभी उन्हें अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन है, साबिक़ वज़ीर आज़म है और मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनना चाहता है, तरले पा रहा है, कभी बददुआवां दे रहा है, रोज़ाना CV पेश कर रहा है कि देखो मैं शहबाज शरीफ तो वध वड्डा बूट पालसी हाँ, देखो मैं तुहाडे लिए सारा कुछ किया, देखो मैं तुहाडे पैसे वधाए, देखो मैंने ये किया। किसको कह रहा है? फ़ौज को कह रहा है, जनरल बाजवा को कह रहा है, और किन्हों? मैंने तो नहीं कह रहे ना, वो सामने जो लोग बैठे होते हैं उनको कहते हैं। उनका मुखातिब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होती है, पाकिस्तान की अदलिया होती है, वो और किसी को मुखातिब नहीं कर रहे थे। आगे जो 8-10 हज़ार लोग बैठे होते हैं वो सारे यही समझ रहे कि इमरान खान साढ़े नाल खिताब कर रहे हैं। इमरान खान उन्होंने खिताब नहीं कर रहे होंगे। इमरान खान का खिताब जो होंगे वो GHQ वाले पासे होंगे, वो गेट नंबर 4 ਤੇ ਜਿਹੜੀ अर्जी पर सुट के आया ਹੁੰਦਾ ना ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ध्यान दवाना कि इधर ध्यान करो पर उधर ध्यान जाना कोई नहीं। सर उन्होंने वो लैटर बक्स ही बंद करता जिथे इमरान खान की जी ना चिट्ठी वो पहुँच सके।
اچھا، اب یہ جو عمران خان جتنے بھی روس کے جھنڈے جھنڈے لہرائیں گے، اس سے وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کے اندر غیر مقبول ہوں گے، بلکہ ان کا جو ایک تاثر جائے گا کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ امریکہ کی ایجنٹ ہے، تو یہ عمران خان جڑا ہے یہ روس دا ایجنٹ ہے، تو امریکہ دے ایجنٹ اور روس دے ایجنٹ درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ تصویریں لاندے نے علامہ اقبال دیاں، تصویریں لاندے نے قائد محمد علی جناح دیاں، حرکتاں جڑیاں نہ دیاں نے مطلب کیا کہنا چاہیے تھرڈ گریڈ قسم کے جو تاجر ہوتے ہیں ان کی اس جیسی ہیں۔ تھرڈ گریڈ کے تاجر بنے اس لیے کیا جڑا مطلب جس کا کوئی دین مذہب ایمان نہیں ہوتا، سرمایہ دار کا کوئی دین مذہب ایمان نہیں ہوتا، تو عمران خان کا بھی انجی لگتا کوئی نظریہ نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ کبھی وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، کبھی وہ جناب بھنگڑے پوانا شروع کر دیتے ہیں، عجیب و غریب ان کا ایک جو جلسہ ہوتا ہے اس میں عجیب و غریب بات ہوتی ہے۔ مگر یہ روس کا جھنڈا جو ہے وہ عمران خان کے جلسے میں آنا یہ ایک بڑی ایک عجیب بات ہے۔ یہ اس پر میں سمجھتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے، اے بھائی کیڑے پاسے جان ٹریا ہوا۔ اور افغانستان کا جھنڈا بھی ویسے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی پولیٹیشین کو افغانستان کے جھنڈے کے تلے وہ کرنے چاہیے، کیا اس کو کہتے ہیں، جلسے کرنے چاہیے، یا افغانستان کا جھنڈا ان کے اس میں ہونا چاہیے جلسے کے اندر، کیونکہ یہاں پر جو لوگ آئے بہت بڑی تعداد میں، یعنی فرض کرتے ہیں اگر 10,000 بندہ تھا تو سر سچی گل تو ہے کہ وہ چونکہ 7,000 بندہ تو کے پی کے تو آیا اور سرکاری گاڑیوں میں آیا۔ اس کو سارے کا سارا فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ کے پی کے گورنمنٹ نے کیا، اور وہاں کے عوام کے پیسے سے کیا۔ انہوں نے پلیوں تے پٹرول پوایا کوئی نہیں، وہ سارے کے سارے سرکاری طور پر آئے، روٹی کھانا پینا آن جان سب کچھ فری، مفت دی سیر، اسلام آباد کا چکر۔ غریب آدمی کہتا چلو بھاجی کی کرنا اتنے بہ کے، گرمی بڑی ہے، مفت اے سی لی گڈی جاواں گے، ذرا اسلام آباد پھر لائیں گے۔ پہلے بھی 25 مئی کو جو ہوا تھا وہ سارے کے پی کے سے آئے ہوئے لوگ کر رہے تھے، پنجاب کے لوگوں نے تو جا کے حرکت نہیں کی تھی۔ میں بالکل کوئی کیا کہنا چاہیے کوئی نسلی وہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، بالکل میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہیں یہ اس طریقے کے ساتھ پاکستان میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، مزید ان کو بڑھوتی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب کے خلاف آلریڈی ایک نفرت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، جو یہ 3 صوبے ہیں ان کے دلوں میں ہے، بڑا بنایا گیا ہے۔ میں پنجاب کو ڈیفینڈ کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب نے سب کے لیے اپنی باما کھولی ہیں سر۔ جتنے افغانستان سے آنے والے ہمارے پختون بھائی جو ہیں پنجاب ہی وسے آ کے سر، انہیں سندھ نہیں ہے وسے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر ہم نے بسائے سر باما کھول کے۔ حالانکہ کے پی کے ان دے بالکل نیڑے پیندا سی، اتنے بہت گھٹ وسے، زیادہ حصہ یہاں پر آیا۔ سندھ سے آنے والوں کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، بلوچستان سے آنے والوں کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ کھلے ڈلے مزاج کے ہیں۔ میں بالکل بات اور طرف چلی جائے گی، اس کو میں اب اس بات سے ہٹتے ہوئے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان بیسیکلی ایک نسلی، مذہبی، سیاسی، معاشی ہر اعتبار سے پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے صرف زبان کافی نہیں ہے سر، صرف زبان کا نیریٹو کافی نہیں ہے، کچھ کام بھی کرنا پڑے گا اس حکومت کو بھی، اور جنہوں نے اس کو پالا پوسا جمیا پڑھایا لہایا 3 واری لڑا بنایا اور پھر وزیر اعظم بناتا، ان کو بھی کوئی کام کرنا پڑے گا۔ اور کام کیا کرنا پڑے گا؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیں، بالکل میں اس بات کی حمایت نہیں کرتا، جب تک کہ آپ کے پاس پکے ثبوت نہ ہو کہ بھائی کسی بڑے کام میں انوالو ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سر کارکردگی دکھائیں، چیزوں کو بہتر کرے، عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے، مہنگائی کو کسی حد تک کنٹرول کرے۔ اے جڑی انی پئی ہے نا ڈی سی دھیان ہی نہیں کر رہے لاہور شہر کہ وہ جڑا مرضی جو دل کرتا ہے، جس بھا چینی ویچنا چاہتا ہے ویچی جا رہا ہے، جس بھا دل کرتا ہے سبزی وک رہی ہے، انہوں تھوڑا جا کھچو۔ اور جو سیکیورٹی اداروں کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سر وہ جو باڑ لگی ہے نا سر، اس باڑ کی سر مکمل نگرانی کروائیں، ادھروں ادھر آن جان والے جڑے لوگ نے نا انہوں نے دھیان رکھو، یہ اسی طرح سے پہلے ہوتا رہے، اور پھر پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سمیت پاکستان کی عوام نے بہت بھگتان کیتا سر۔ 80,000 تو زیادہ لوگ جڑے وہ شہید ہوئے نے وہاں سے آنے والے لوگوں کے نتیجے میں۔ بہرحال اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں اب یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو سی وی پیش کیا ہوا ہے سر وہ ریجیکٹڈ ہے،
اور اس کے جواب میں اب آگے سے جو عمران خان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج ملک احمد خان صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ صوبائی وزیر قانون ہیں، اور عطا تارڑ صاحب ہیں وہ ہیں جناب صوبائی وزیر داخلہ۔ اچھا، ان دونوں کی جو حیثیت ہے یہ تو ایک آفیشیل حیثیت ہے نا، میں ان کی آپ کو پولیٹیکل حیثیت بتانے لگا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کے نانا صدر پاکستان رہے ہیں، اور عطا تارڑ صاحب جو ہیں یہ جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کے بہت قریبی آدمی۔ اسی طرح ملک احمد خان صاحب جو ہیں یہ بھی شہباز شریف کی سائیڈ کے بندے ہیں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو آپ یوں سمجھیں کہ شہباز شریف جڑا نا ان نے اپنا اگے بندہ رکھ کے گل کر رہا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، مریم اورنگزیب صاحبہ جس طریقے سے بات نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے ان دو مرد حضرات کے ذریعے وہ باتیں کروائی ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب چرسی ہے سر، چرس پیتا ہے، نشئی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کون نہیں جانتا کہ بنی گالا کے اندر کوکین کیسے جاتی ہے سر۔ اچھا، جیڑا کوکین لے کے جاندہ سی یا جس پر الزام ہے کہ وہ یہ ساری پارٹیز ارینج کرتے تھے، وہ آج کل شہباز شریف صاحب کا مشیر ہے، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اون چودھری صاحب پر الزام ہے، یہ سارا لاہور جانتا ہے اس گل نوں کہ اون چودھری پر اس بات کا الزام ہے، اور یہ الزام جو ہے یہ خود نون لیگ والے بھی لگاتے رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ محبتیں ود گئی نے، وہ جہانگیر ترین کے کوٹے میں اس طرف آگے ہوئے ہیں تو ان کو مشیر بھی بنا دیا گیا، ان کے بھائی کو ٹکٹ بھی دیا ہوا، وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں لاہور ہی کے ایک حلقے سے۔ تو یہ جو عمران خان کے اوپر الزام ہے نشئی والا، چرس والا، یہ سر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آج کا الزام نہیں ہے۔ ایک پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر ہوا کرتے تھے، یہ 1987 تک یہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، 1983 سے قاسم عمر ان کا نام تھا، اور انہوں نے الزام لگایا تھا عمران خان کے اوپر کہ یہ ڈرگز سمگل کرتے ہیں، اپنے ساتھ ڈرگز لے کے جاتے ہیں، چرس لے کے جاتے ہیں پینے کے لیے ساتھ نا۔ اس کے بعد قاسم عمر کا کیریئر پوائنٹ ختم ہو گیا، وہ فارغ ہو گئے۔ پھر اسی طرح سرفراز نواز جو پاکستان کے بڑے مایہ ناز ایک فاسٹ بولر ہوئے ہیں، وہ یہ الزام کئی بار لگا چکے ہیں عمران خان کے اوپر، تو یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے۔ عمران خان نے کبھی اس بات کی تردید نہیں کی تھی بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو الزامات ہیں اس پر سر تحقیقات کریں نا، صرف الزام نہ لاؤ۔ اب دیکھیں نا، اب یہ دونوں جو ہیں، یہ ملک احمد خان صاحب اور یہ جو ہیں عطا تارڑ صاحب، یہ بااختیار ہیں سر، الزام نہ لاؤ، اگلی گل بھی تو کرو نا، تحقیقات بھی کرے۔ پھر ایک بات اور کی گئی ہے، اور وہ بات یہ کی گئی ہے کہ جناب یہ جو بشرا بیگم کا، پنکی پیرنی کا ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اس آڈیو لیک کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کوئی گھریلو خاتون نہیں ہے، یعنی وہ سیاسی خاتون ہے۔ اچھا، ایک بات میں صبح والی ویڈیو میں بھی کلیئر کرنا چاہتا تھا، بات تھوڑی سی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ گھریلو خاتون سے مراد غیر سیاسی خاتون ہے، یاد رکھیے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مطلب خواتین جو ہیں وہ جابز کرتی ہیں یا وہ کام کرتی ہیں تو وہ کوئی مطلب ہے کہ گھریلو خواتین نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ گھریلو خاتون سے یہاں پر مراد جو ہے وہ پولیٹیکل سینس میں ہے کہ وہ غیر سیاسی خاتون نہیں ہیں، کیونکہ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے ڈاکٹر رسلان کے ساتھ، اس کے مطابق پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تے سارا دا سارا کام وہ بی بی گھر بیٹھ کے اتوں بیٹھ کے تویز دے رہی ہے، جہے تویزہ نے ساری دنیا کو گھمایا ہوا ہے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہاں سے تقسیم کیے جا رہے ہیں، ٹرینڈز وہاں سے چل رہے ہیں۔ اچھا، اب اس آڈیو لیک کے اوپر ابھی تک کسی نے تردید نہیں کی۔ یہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں سر، انہوں نے یہ اس آڈیو لیک کے اوپر کہا کہ 2 لوگوں کی آڈیو لیک کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، یعنی وہ بھائی اس گل کی تصدیق کر رہے ہیں ایک طریقے سے کہ جناب یہ آڈیو جو ہے، یہ جو آواز ہے، یہ بشرا بی بی کی اور دوسرے پاس ڈاکٹر رسلان ہی ہے، وہ تردید نہیں کر رہے، وہ تصدیق کر رہے ہیں اس بیان کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ایک اور خاتون ہے، وہ ان کی MNA ہوا کرتی تھیں، وہ جڑی بوئے تے چڑھ گئی سی، وہ مجھے نام بھول گیا ان کا، وہ قومی اسمبلی کے دروازہ پھلانگنے کی کوشش کر رہی تھی جب انہوں نے 30-35 خواتین نے قومی اسمبلی پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بجٹ سیشن سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی۔ وہ خاتون کا بھی میں نے جو کلپ ہے وہ دیکھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آئندہ اگر کسی نے بشرا بی بی کے بارے میں اس قسم کی بات کی تو پھر اسی دیکھ لیں گے، یعنی وہ بھی اس بات کی تردید نہیں کر رہی کہ یہ جو آواز ہے یہ بشرا بی بی کی ہے۔ ابھی تک آفیشیلی کوئی تردید نہیں آئی ہے،
اگر کوئی آئے گی تو وہ میں آپ تک ضرور پہنچا دوں گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آہستہ آہستہ چیزوں کو سے پیچھے ہٹیں گے اور مزید ہٹتے چلے جائیں گے. بشرا بی بی کی بارے میں پہلے بات ہوتی تھی، کوئی صافی کرتا تھا، پائن فٹافٹ پرچہ درج ہوندہ سی، راتوں رات بندہ چک لیتا جاندہ سی. پھر وہ بات کھلتی چلی گئی، کھلتے کھلتے یہاں پر حالات آ گئے ہیں کہ اب بشرا بی بی کی سہیلی کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے عمران خان کو آگے آنا پڑتا ہے. اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوتی ہے کہ جناب علیم خان کو گل کرے گا انہیں گاندو چھالنا ہے، ادھے تے غداری کا سرٹیفکیٹ لا دیو. فرح کے خلاف بات ہوگی، غداری کا سرٹیفکیٹ لگا دے. عمران خان نے 3 پریس کانفرنسیں کی ہیں فرح بی بی کے حق کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن اب فرح بی بی پھنس گئی سر. فرح بی بی کیسے پھنس گئی ہے؟ 10 ایکڑ کا ایک پلاٹ انڈسٹریل اسٹیٹ میں لیا گیا فیصل آباد میں، 60 کروڑ کا پلاٹ تھا، 8 کروڑ میں لے لیا پائے، ٹھیک ہے. وہ مادلے مفت دلے بے رحم نہ سر، کیڑا کوئی میرا مطلب کسی نے پوچھنے والا سی. پلان تو ان کا تھا نا 10 سال کا. عمران خان جو پروجیکٹ ہے چلیا 40 سال ہے، لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو تھی 10 سال اس نے مزید حکومت کرنی تھی سر. یہ باقاعدہ پروجیکٹ عمران بنانے والوں کا خیال تھا. لیکن سیاست کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. یہاں پر کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی نئی گیم پی سکتی ہے. چال ہے نا سر، چور چالا لا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اے دیکھو زرداری صاحب نے چال لائی سی تے بنی گالا دا جڑا شہزادہ سی وہ کیویں مودڑ منہ تھلے جا کے ڈگا ہے جی. وہ بنی گالا نو منی گالا لوگ کہنا شروع ہو گئے. پہلے بنی گالا کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈرا کرتے تھے. سیاست ہے سر، ایسے ہی ہوگا. آپ دوسروں پہ بات کریں گے، لوگ آپ پہ بات کریں گے. آپ کہتے ہیں حسین نواز پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھتا تے تہاڈا قاسم جہاں وہ پاکستانی پاسپورٹ رکھتا ہے، وہ مصری شاہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. لوگ بات کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا خان صاحب کہ آپ جو مرضی کہتے پھرے اور آپ کو جواب نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا جی، وہ 8 کروڑ میں لے لیا. ایس این جمیل گجر جو ہے جعلی بینک گارنٹی کے ذریعے یہ پلاٹ جو ہے اس نے اپنے نام منتقل کروا لیا. اب عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب فرح گوگی کو عمران خان واپس لائیں. اگر وہ فرح گوگی جو ہے جس کے حق میں انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں اس کو واپس لے کے آئیں، صاف ستھری ہوئے گی، بالکل کوئی معاملہ نہیں ہوئے گا، تو سر عدالتیں آزاد نے بالکل بچ بچائی جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں گا. لیکن اگر وہ واپس نہیں بھی لاتے تو انہوں نے کہا جی میں بطور حکومت آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ساری قانونی کارروائیاں پوری کر کے فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کروائیں گے اور ان کو لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر، ان کو بھی اور ایس این جمیل گجر کو بھی. اچھا جی، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ نے عمران خان کی کرپشن پکڑنی ہے، بشرا بی بی کی کرپشن پکڑنی ہے، ان کے بیٹے کی کرپشن پکڑنی ہے، وہ بیٹے کی کرپشن سے تو مجھے یاد آیا، بیٹے کی کرپشن سے تو مبشر لقمان نے بڑی سٹوری کی تھی سر. مبشر لقمان صاحب نے کہا جی 80 کروڑ روپے لاہور میں ایک پل بن رہا ہے اور اس پل کے جو ٹھیکیدار ہے اس سے 80 کروڑ روپے سر لیا گیا، ٹھیک ہے. یہ مبشر لقمان نے بڑی ڈیٹیل سٹوری کی ہے. خاور مانیکا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، بشرا بیگم ان کی والدہ ہیں. اچھا، پھر جو ان کے سابقہ ہسبینڈ ہے یعنی سابقہ خاتون اول کے سابقہ مرد اول جو ہیں خاور مانیکا، عجیب و غریب یار کھچڑی پکائی. دیکھیے بڑی تکلیف کے ساتھ حادثہ نکلا سر. یہ کیا مذاق بنایا ہے یار، یہ ہماری معاشرت کو برباد کر رکھی ہے اس عمران خان نے. یہ کیا کریکٹر ہے یار. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کسی کا مرید بنتا ہے اور اس تو بعد پیرنی نہ بیاہ کر لینا یار، ادو پہلے ہاں تو طلاق دوا کے. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور پروجیکٹ عمران لانچ کرنے والوں انہوں چلان والوں دے دماغ کتنے سن سر؟ وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو نوٹ کرتے کہ ہماری معاشرت برباد کر دی اس بندے نے پکڑ کر. اور وہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پاجی وچوں دے نال نے. خیر، اچھا وہ جو ہیں خاور مانیکا صاحب وہ بشیر میمن کے پاس گئے تھے. بشیر میمن صاحب جو ہیں ایف آئی اے کے ڈی جی تھے. انہوں نے یہ بات سلیم صافی کو بتائی ہوئی ہے. بشیر میمن صاحب نے یہ ریکارڈ پر بات ہے، اس کی تردید کبھی نہیں آئی، اس لیے میں اس بات کو رپیٹ کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس آئے وہ اور ان کے صاحبزادے اور آ کر بیٹھ گئے، چونکہ ہمارے وہ بھی مطلب بیوروکریٹ تھے، میں بھی تھا، تو بڑا ایک اچھا ماضی میں سلام دعا رہی تھی. تو مجھے کہتے ہیں یار بشیر یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری حکومت ہے اور ہماری حکومت میں ہمارے مخالف کو تم نے پوسٹنگ دے دی ہے. تو کہتے ہیں میں حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ یار تمہاری حکومت کیسے. میرے کہتے ہیں ذہن سے نکل گیا کہ اس کی جو سابقہ بیوی ہے وہ عمران خان کی اس وقت بیوی ہے.
تو عمران خان وزیر اعظم ہے، وہ کہتے پھر مجھے یاد آیا، میں نے کہا اوہ ہو اچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا مخالف ہے، اس کو تم نے پوسٹنگ دے دی۔ تو کہتے میں نے کہا کہ یار فکر نہ کرو، میں کچھ کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اس بچے کو، جو بھی ان کا آفیسر ہوگا، اس کو تھوڑا سا کہیں اور پوسٹ کر دیا اور اسے کہا کہ جا یار تو فلانا کورس کر جا کے، ایویں یہ تیرے مگر پہ آ رہے گا۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، معاشرت برباد کر دی، اور کس طریقے سے، یعنی یار عجیب ہی بات ہے کہ ایک بندے کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اور جس سے اس نے شادی کی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان، تو وہ جڑا سابقہ بندہ وہ کہتا ساڈی حکومت ہے۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اس کے بعد میرا تو سر دماغ بند ہو جاتا ہے، یہ کس کلاس کا جو ہے نا پروجیکٹ تھا عمران خان والا، اور ابھی بھی اس کو سپورٹ جہاں جہاں سے حاصل ہے اس کی سپورٹ سر بند نہیں کریں گے، سپلائی لائن نہیں نا پوائنٹ بند ہوئے گی تو یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ بہرحال پتہ یہی چلا ہے کہ سپلائی لائنیں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں، کہیں کہیں جو تھوڑے بہت لیکیج ہے اس کو بھی روکا جا رہا ہے، اور اس مہینے کے اینڈ تک چیزیں اور بہت زیادہ عجیب و غریب رخ اختیار کر جائیں گی۔ کہا تو یہی جا رہا ہے، ہوگا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو فرح گوگی ہے نا، یہ ایکچولی عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے کی جان جو ہے نا وہ اس مہینہ میں ہے سر، اسی لیے اس مہینہ کو یہاں سے بھگایا گیا تھا۔ یہی نون لیگ والے کہتے ہیں، اب چونکہ وہ حکومت ہیں اسی لیے وہ یہ بات کہتے ہیں، تو ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہونے لگے ہیں۔ اب جب ریڈ وارنٹ جاری ہو جائیں گے، بشرا وہ جو فرح صاحبہ ہیں، فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے اپنے بندے سمیت، تو پھر سر عمران خان دے گرد کڑکی ہور جڑی نا شکنجا ہور کسیا جائے گا، اور پھر وہ بچنے کے چانس بہت ہی زیادہ کم بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے۔ میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔